والحمد للہ کثیرا فسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، سورہ نساء کی آیت نمبر 136 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو جو حسن تربیت کی سوغات دی، وہ بین الاقوامی سطح پر اہل مذاہب کے ساتھ ان کا رویہ ہے۔ یہ آیت کریمہ مسلمانوں کو تلقین کرتی ہے، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ پہلے تو عرض کروں کہ 5 قسم کے مضامین ہیں جو اس گنجینہ نور میں اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں۔ ایک مبدأ کا مسئلہ ہے اور ایک معاد کا، کہ یہ کائنات کس طرح شروع ہوئی اور آفرینش کائنات کے موقع پر کیا واقعات پیش آئے، اس کائنات کا مالک اور خالق کون ہے۔ دوسرا مضمون ہے معاد، کہ انسان نے اپنی موت کے بعد اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور ہر انسانی قافلے نے اپنے ہوئے کیے پر اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ ناظرین، جملہ مسائل صراط ہے، قبر ہے، برزخ ہے، اور وقوع قیامت ہے، احتساب ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، بعثت ہے، انبیاء علیہ السلام کا رجوع کرنا ہے، رسول کریم علیہ السلام، یہ سب معاد میں آتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں مبدأ اور معاد 2 مضمون تو یہ ہیں جو بیان ہوئے۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام پر ایمان اور ان کی انقیاد اور اطاعت کا مسئلہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول کریم علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں، جتنے رسول ہیں، ان سب کے تقدس، ان سب کی شان اور ان سب کی فضیلتوں کا تسلیم کرنا ہے۔ انبیاء کے بعد کتب ہیں، جن کتب اور صحیفوں کا نزول انبیاء علیہ السلام کے سینوں پر ہوا، ان کا تسلیم کرنا ہے۔ اور ملائکہ ہیں، فرشتے، اللہ تعالیٰ کی وہ جنود رحمت جو تکوین کائنات میں اللہ کے احکام پر عمل کی ڈیوٹی دیتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اسلوب کی جو نیرنگی ہے اور لہجے کی جو
मासूमियत है और अंदाज़ की जो मक़नातीसियत है वो काबिल तवज्जो है कि रब करीम ने इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। यहाँ इस किस्म का लहजा किसी दूसरी आयत में इख्तियार नहीं किया गया जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू होती हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू जब कह दिया गया तो तस्लीम की सनत तो मिल गई और कबूलियत का सेहरा भी ईमान वालों के सरों पर सज गया। अल्लाह ने कह दिया कि ऐ ईमान वालों, खिताब से खुशबू महसूस हुई कि ईमान वालों के ईमान को कबूलियत की सनत मिल गई है। लेकिन इसके बाद फिर दोबारा ये कहना कि आमीनू ईमान लाओ, इसके अंदर क्या हिकमतें हो सकती हैं और क्या असरारो रमूज़ हो सकते हैं और क्या महानी और मतालिब हो सकते हैं। पहली बात जो मुफस्सिरीन किराम ने की वो ये है कि इजमाल और तफसील का फ़र्क है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू में जिस ईमान का ज़िक्र है वो बयान इजमाली है, यानी मुख्तसर तौर पर ईमान को कबूल किया गया है। ज़ाहिर है जो उसूल दीन हैं वो अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान है, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की रिसालत को तस्लीम करना और आपकी इताअत है, और उसके बाद कुतुब को मानना है और क़यामत। गोया या अय्युहल्लज़ीना आमनू में इजमाली तौर पर ये सारे मज़ामीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुज़म्मिन रखे, और उसके बाद जब कहा कि आमीनू ईमान लाओ तो बुज़ुर्ग मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इजमाल को तफसील की तरफ अल्लाह ताला ले गए कि यहाँ फ़रिश्तों पर ईमान है, यहाँ कुतुब पर ईमान है, यहाँ अम्बिया पर ईमान है, और वो पहली किताबें सहीफ़े जितने नाजिल हुए उनका तस्लीम करना है, और कुरान हकीम फ़ुरक़ान मजीद को तस्लीम करना है और उसकी आयात बय्यनात पर ईमान लाना है। एक दूसरा मौक़िफ़ जो मुफस्सिरीन किराम ने इख्तियार किया है वो ये है कि यहाँ पहली बात जो है वो उर्फ़ी कही गई है और दूसरी बात तहकीकी कही गई है। बाज़ औक़ात एक इंसान उर्फ़ में एक तबका से मंसूब हो जाता है, लेकिन उस चीज़ की हकीकत उसको हासिल नहीं होती। इब्न आशूर ऐसे मुफस्सिरीन ने इस ताबीर को भी इख्तियार किया है कि पहले ईमान वालों की जो हैसियत है उर्फ़ी कि वो मोमिन हैं, वो मुस्लिम हैं, वो एक मज़हब के हामिल हैं, वो एक रास्ते पर चलने वाले हैं, गोया उनको उर्फ़न तस्लीम किया गया। फिर तहकीकन जो बातें उनके लिए ज़रूरी थीं उनको उनके निसाब तरबियत में शामिल कर दिया गया और कहा आमीनू बिल्लाहि व रसूलिही कि है ईमान वालो, तुम अपने ईमान के अंदर हकीकत पैदा करो, तुम्हारे अंदर तुम्हारे दिल की धड़कनों में एतराफ़, तस्लीम, इनक़ियाद और मोहब्बत उतर जाने चाहिए। इसी तरह आप क़यास कर लें कि जितनी चीज़ें मब्दा की बयान हुई, माद की बयान हुई, अम्बिया अलैहिस्सलाम पर ईमान का बयान हुआ, मलाइका और फ़रिश्तों का तस्लीम करना बयान हुआ, इन सब को गोया तहकीकन तस्लीम करना, दिल में उतारना। इसके बाद एक तीसरा मौक़िफ़ है जो बड़ा मज़ेदार है, खूबसूरत है, मक़नातीसियत रखता है और कशिश रखता है, लेकिन वह बयान करने से पहले मैं अर्ज़ करूँगा कि अरब लोग तकरार मादा को इतना पसंद नहीं करते। मसलन एक आदमी ये कहे कि मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली है,
تو اس کی عربی ہوگی قد صلیت صلاۃ العصر۔ اگر وہ یہ کہے گا تو عرب اس کو اتنا اچھا نہیں جانیں گے، اس کو منافی بلاغت سمجھیں گے کہ صلیتوں میں جب نماز موجود ہے تو پھر صلاۃ العصر نہیں کہنا چاہیے، کہنا یہ چاہیے کہ قد صلیت العصر، کہ میں نے عصر کی نماز پڑھ لی، گویا صلاۃ صلیتوں میں موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پر اس اسلوب کو توڑا گیا ہے، اور جب ایمان کے اندر سب چیزیں آ گئیں تو پھر دوبارہ کہا گیا کہ آمنو باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جناب رازی نے، اسماعیل اکی نے اور ان ایسے مفسرین نے کہا کہ اصل میں دو چیزیں اہم ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں، ایک اس کا احساس ہوتا ہے اور دوسری اس کی محبت ہوتی ہے۔ محبت کا تعلق دل کے جذبات کے ساتھ، ایموشنز کے ساتھ ہوتا ہے، اور محسوسات جتنے ہوتے ہیں ان کا تعلق عقل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس وقت بھی انسان کوئی ارادہ کرے، اپنے اندر آمادگی پیدا کرے کہ میں کوئی کام کروں اور اس کام کو اچھے طریقے سے کروں، تو ایک تو اس کا احساس جوان ہونا چاہیے، شعوری سطح پر اس کے دل میں یہ بات تسلیم شدہ ہونی چاہیے کہ یہ کام امپورٹنٹ ہے اور اچھا ہے اور مجھے زندگی میں حسن دینے والا ہے اور ثمرات سے آگاہ کرنے والا ہے۔ اور دوسرا طریقہ محبت کا ہے اور عشق کا ہے۔ یہ دو ہی طریقے ہیں جن سے ہم گزرتے ہیں تو افکار صحیحہ مسلمہ بن جاتے ہیں، آئیڈیالوجی جو ہیں وہ تسلیم شدہ ہوتی ہیں، اور انسان پورے حوصلے کے ساتھ ان کی تبلیغ شروع کر دیتا ہے، اور دعوت و ارشاد کا کام ان دونوں سطحوں پر ہی مضبوط اور مربوط ہو سکتا ہے۔ ایک احساس و عقل ہے اور دوسری محبت اور عشق کا طریقہ ہے۔ یہاں رب کریم نے یا تو احساس پر چوٹ لگائی اور انسان کی عقل کو بیدار کیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم مسلمان تو ہو گئے لیکن تم اپنے ایمان اور اپنے اسلام کو شعور کے آنگن میں اتارو، اور ہر چیز کو سوچو، اور سوچنے کے بعد فکری سطح پر اپنے آپ کو تیار کرو۔ جس وقت انسان اندر سے عقل کی میزان پر اپنی آئیڈیالوجی کو تسلیم شدہ بنا لیتا ہے تو اس کے لیے اس مذہب پر عمل کرنا بھی قدرے آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ دراصل دنیا میں کوئی کام بھی اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اس کا عشق نہ بنا لیا جائے۔ ایک معمولی سا کام ہے، آپ اپنے بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں، بچے نے تعلیم حاصل کرنی ہے، اس نے جناب سنگلاخ صحراؤں سے گزرنا ہے، چٹیل علاقوں سے گزرنا ہے، اس نے رات کو جاگنا بھی ہے، اس نے صبح سویرے اٹھنا بھی ہے، اور اس نے سارا دن کتابوں کی دنیا میں رہنا بھی ہے۔ وہ بچہ اگر اس پڑھنے کو اور اس محنت کو عشق نہیں بنائے گا تو وہ کبھی بھی اپنی تعلیم میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ یہاں تک کہ اگر آپ ایک مکان بھی بنانا چاہیں کہ میں ایک خوبصورت مکان کے اندر سکونت اختیار کروں، تو جب تک آپ مکان بنانے کو عشق نہیں بنائیں گے، اس کو محبت کی پیک پر نہیں لے جائیں گے اور چاہت اور طلب کی پیک پر نہیں لے جائیں گے، آپ کا مکان بھی نہیں بن سکے گا۔ قرآن حکیم سمجھتا تھا کہ اسلام ایک بہت بڑا دین ہے، اس کے افکار بہت بلند ہیں، اس کی تعلیم اور تربیت کا نظام بڑا اتک ہے، اگرچہ انسان کو بناتا ہے لیکن اس کے لیے چلے کاٹنے پڑتے ہیں، اس کے لیے ہر آیت کو اپنا مرکز اور محور بنانا پڑتا ہے۔ جب تک مسلمان اس کو عشق نہیں بنا لیتے، ان کا کامیاب ہونا، ان کا کامران ہونا قدرے ان کے لیے دشوار رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ و رسولہ، اے ایمان والو
اپنے اسلام کو عشق کے حد تک لے جاؤ. جب تم اس کو محبت اور عشق کی معراج کرا دو گے تو تمہارے لیے ان چیزوں کا تسلیم کرنا اور اسلام پر عمل کرنا کوئی دشوار نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں انقیاد اور اطاعت کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب